अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से लोग आजकल सोच रहे हैं कि क्या इन्हें फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। वो जानना चाहते हैं कि फ्लू वैक्सीन के रिस्क्स यानी खतरात क्या हैं और इसके बेनिफिट्स यानी फ़ायदे क्या हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसके खतरात और फ़ायदे। हम कोशिश करेंगे कि एक टेबल बनाकर दोनों को साथ साथ देख सकें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं कुछ आम मसाइल से। कुछ आम चीज़ें जो खतरा पैदा करेंगी वैक्सीन लगाने से। जब आप वैक्सीन लगाने जाते हैं, आपको मालूम होता है कि एक इंजेक्शन लगेगा आपको और इसमें दर्द भी होगा। ज़्यादातर इंजेक्शंस में थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए जैसे कि मैं, ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। मुझे याद है, लोग मुझसे कहते थे कि ज़्यादा दर्द नहीं होगा और मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत दर्द होता है। तो मुझे हमेशा हाथ में थोड़ा-सा दर्द रहता है बाद में भी, और ये खुशगवार ज़ाहिर है नहीं होता। और ये ख़ासी अहम वजह थी जिसकी वजह से मैं वैक्सीन लगाने से कतराती थी। और वो जिसकी वजह से हाथ में दर्द होता है, वो वैक्सीन जो हम इंजेक्ट करते हैं, वो डेड वैक्सीन होती है। मैं सिर्फ इसे वाज़ेह करना चाहती हूँ। हम इसको टीआईवी कहते हैं। ये नाम है वैक्सीन का। तो अगर आपको पसंद नहीं है हाथ में इंजेक्शन लगवाना, अगर आप मेरी तरह हैं, तो आप दूसरी तरह की वैक्सीन भी ले सकते हैं। एक और वैक्सीन भी है और इसकी वजह से शायद आपकी नाक बहना शुरू हो जाए। कुछ लोग ये वाली वैक्सीन भी लेते हैं। मैंने हमेशा इसी वैक्सीन को अपने लिए पसंद किया है, जब भी मार्केट में ये मिलती थी। ये है लाइव वैक्सीन और ये सबके लिए नहीं होती। कुछ लोग ये वाली ले भी नहीं सकते। अब मैंने जब जब भी ये लगवाई है, मेरी नाक नहीं बही है, हालांकि मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ये हुआ है। तो ये है वो आम मसाइल या आम खतरात जो आते हैं वैक्सीन के साथ। अब एक और चीज़, और वो ये कि ज़्यादातर ये समझा जाता है कि वैक्सीन लगाने से फ्लू हो जाता है, लेकिन असल में इसकी वजह से फ्लू नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है और इसको भी मैं बहुत वाज़ेह करना चाहती हूँ। एक चीज़ जो मुर्दा है या डेड है, एक वायरस जो डेड है, मरा हुआ है, इससे ज़ाहिर है फ्लू नहीं होगा, लेकिन ये कमज़ोर वायरस भी जो वैक्सीन के अंदर है, इसकी वजह से भी फ्लू नहीं होगा। कुछ ऐसी अलामात शायद पैदा हो जाएँ जो थोड़ी नाखुशगवार हों, जैसे बहती हुई नाक, लेकिन फ्लू फिर भी नहीं होता। ठीक है, तो अब इस दूसरी वाली साइड का क्या? क्या फ़ायदे हैं जो वैक्सीन की वजह से मिल सकते हैं आपको? वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम वैक्सीन्स लगाते भी हैं? तो आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, ज़ाहिर-सी बात है। आप नहीं चाहते कि आपको फ्लू हो और इसके पीछे यही मकसद है। मैं अपने आप से ये कहती हूँ कि क्या बेहतर है, हाथ पे इंजेक्शन लगाकर थोड़ी देर का दर्द जो फ़ौरन ख़त्म भी हो जाएगा, या बीमार होकर 3 से 4 दिन बिस्तर में ही पड़े रहना और बिस्तर पे ही गुज़ारना? शायद इससे भी ज़्यादा हो, और वो भी फ्लू की वजह से। तो हमेशा यही जवाब आता है कि वैक्सीन लगा ली जाए। अब आप जानते हैं कि हम मेजर करते हैं जिसे कहते हैं वैक्सीन एफिकेसी। हम इसको नापते हैं या इसको देखते हैं, यानी वैक्सीन की अफादियत, इसकी एफिकेसी, कि इस वैक्सीन की क्या काबिलियत है हमें बीमार होने से बचाने में। और जो वैक्सीन एफिकेसी है इस वैक्सीन की, वो परफेक्ट नहीं है। ये एक चीज़ है जो हमें याद रखनी है, ठीक है? ये 100% नहीं होती, ये होती है तकरीबन 60 से 70% के दरमियान। तो अगर मैं यहाँ एक फ़ोर्स फ़ील्ड बनाऊँ पर्पल रंग में, जिससे ये ज़ाहिर हो कि मैं फ्लू से बची हुई हूँ, तो मुझे इस फ़ोर्स फ़ील्ड में कुछ सुराग दिखाने होंगे जिससे ये पता चले कि ये परफ़ेक्ट तरह की हिफ़ाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी है और इसका पूरा मकसद ही यही है। तो ये हैं कुछ आम फ़वाइद वैक्सीन लगवाने के। अब वो कौन-सी गैर मामूली चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना हो जब लोग वैक्सीन के बारे में बात करते हैं? और ऐसी कुछ 2 हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करना चाहूँगी। इनमें से है एक, गियान-बार सिंड्रोम। ना कि सिर्फ़ इसको बोलना मुश्किल है बल्कि लिखना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक नर्व की बीमारी है जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। बीमारी की बजाय मैं सिंड्रोम लिखना चाहूँगी और इसको सिंड्रोम भी कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये मसल्स में मसाइल पैदा करती है। आपको मसल में कमज़ोरी होती है, तो ये गियान बार सिंड्रोम, इसको हम कभी जीबीएस भी कहते हैं। बुनियादी तौर पर एक नर्व की बीमारी है और जिस वजह से हम इसके बारे में बात भी करते हैं, आप शायद सोचें कि नर्व्स का क्या
کام ہے فلو ویکسین میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 1976 میں اس سے شاید آپ کو پتہ چلے کہ فلو ویکسین کتنے پرانے زمانے سے دی جا رہی ہے. خیر 1976 میں یہ مشاہدہ کیا گیا تھا کہ ان کو ملا تھا ایک اضافی کیس اس گیان بار کا ان 1,00,000 لوگوں میں سے جن کو ویکسینیٹ کیا گیا تھا. اور یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس زمانے میں ان کو یہ ملا بھی کیسے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دلچسپ بات ہے, ہم نے توقع نہیں کی تھی کہ اس آدمی کو گیان بار ہوگا اور اس کا تعلق ہے ویکسین سے ہی. تو 1976 میں ایسا خطرہ ملنے کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں. پچھلے 30 سے 40 سال میں لوگوں سے بولا جاتا ہے کہ اگر آپ کو گیان بار ہو تو ضرور بتائیں, اور ہم نے ایسی کوئی خاص ایسوسیشن یا خاص تعلق نہیں دیکھا فلو ویکسین اور گیان بار کے درمیان اس سال کے بعد سے. لیکن پھر بھی ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور لوگ آج کل بھی بات کرتے ہیں گیان بار کے بارے میں اور اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے سوچا اس بارے میں بات کی جائے. اب ایک اور چیز جس کے بارے میں لوگ زیادہ بات کرتے ہیں عام طور پر شاید گیان بار سے بھی زیادہ, اور وہ ہے فیبرل سیجرز. اور اگر کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو تو یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے. یہ بنیادی طور پر سیجر ہوتا ہے ایک چھوٹے بچے میں بخار کے بعد, اور میں بالکل سمجھ سکتی ہوں کہ والدین کیوں پریشان ہوں گے, اور شاید آپ یہ اپنے بچوں میں بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے, کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہے گا. لیکن جو خطرہ ہے کہ فلو ویکسین کے ساتھ فیبرل سیجر ہوگا, اس کا امکان بھی بہت کم ہے. عموماً صرف ایک کیس آتا ہے تقریباً 1000 ویکسینیٹڈ بچوں میں, تو یہ بھی بہت کم ہے. اور یہاں بھی جو بات والدین کو سکون دیتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے بچے کو فیبرل سیجر ہے بھی, وہ ہمیشہ بہت جلدی اور پوری طرح سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. کوئی طویل عرصے تک نہیں چلتی یہ بیماری, کوئی دماغی مسائل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہاں, یہ دیکھنے میں خاصی خوفناک ضرور ہے, لیکن بچے ہمیشہ جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں اگر ان کو یہ ہو بھی. اب پھر سے چلتے ہیں اس دوسری طرف. اب وہ کون سے غیر معمولی فوائد ہیں جو ویکسین کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ایک بات بتاتی چلوں, ان میں سے کچھ بہت عام ہیں جو شاید آپ نے سوچے بھی نہ ہوں. تو ہم بات کرتے ہیں ہاسپٹلائزیشنز اور موت کے بارے میں. ہاسپٹلائزیشن سے مراد ہسپتال میں داخل ہونا. اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہسپتال جانا زیادہ عام سی بات نہیں ہے, یا پھر فلو سے کوئی مر جائے یہ کیسے ممکن ہے. لیکن اصل میں USA میں ہر سال بہت ساری ہاسپٹلائزیشنز اور اموات ہوتی ہیں فلو کی وجہ سے. یہ USA کے نمبرز ہیں, لیکن اس سے صرف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. امریکہ میں ہم ہزاروں اموات دیکھتے ہیں جو فلو کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ اس تحقیق پہ بیسڈ ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں کی گئی ہیں, اور ہاسپٹلائزیشنز بھی کچھ ہیں تقریباً 2 لاکھ ہر سال. تو یہ کوئی غیر معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور لوگ کیوں مر رہے ہیں, ان کی ہسپتال میں مرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان میں شامل ہے نمونیا اور برونکائٹس جیسی چیزیں. یہ کافی عام بیماریاں ہیں اور یہ آپ کو ہسپتال تک لے جا سکتی ہیں, اور کبھی تو قبر تک بھی لے جا سکتی ہیں کیونکہ یہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہیں. اور ایستھما جیسی چیزیں بھی. ایستھما اس میں اس لیے شامل ہے کیونکہ ایستھما کے اٹیکس شروع ہو سکتے ہیں فلو کی وجہ سے. آپ کو سائنس انفیکشن ہو سکتا ہے جو فلو سے تعلق رکھتا ہے, اور عام طور پر بیکٹیریل انفیکشنز. بیکٹیریا اصل میں انتظار کر رہا ہوتا ہے فلو کے آنے کا, اور اس کے آنے کے بعد وہ بیکٹیریا بھی چھلانگ مار لیتا ہے اور انفیکشنز پیدا کرنے کے لیے. تو اصل میں یہ سب خاصے سنگین مسائل ہیں, ٹھیک ہے, یہ معمولی کہیں سے بھی نہیں ہے, اور یہ بہت عام ہے, اور شاید لوگوں کو اتنی جانکاری نہیں ہے کہ یہ کتنی عام ہے. اور جب آپ ان کو ساتھ ساتھ رکھ کر کمپیئر کرتے ہیں یا ان کا موازنہ کرتے ہیں, تو ایک طرف فوائد والی طرف آپ گریز کر رہے ہیں ہاسپٹلائزیشن سے, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں موت سے, بیماریوں سے جو آپ کو ہسپتال لے جائیں کافی عام چیزوں سے, اور دوسری طرف آپ کے پاس ہیں بہت ہی غیر معمولی چیزیں, ایسی چیزیں جو یا تو بہت پہلے ہوئی تھیں یا پھر جس سے لوگ بہت جلدی واپس ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں سائڈز کے درمیان اور اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو فائدے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. اب آخر میں ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے. یہ ہیں متس یعنی خرافات, وہ چیزیں جو سچ نہیں ہیں, اور یہ بہت ساری ہیں. جہاں تک فلو ویکسین کا سوال ہے, بہت ساری متس ہیں, اور پچھلے سالوں میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ لوگوں کی سوچ تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے. تو کافی عرصہ پہلے مجھے یہ سوال سننے کو ملتا تھا, اور لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ویکسین کی وجہ سے آٹزم ہوتا ہے,
کیونکہ میں نے یہ انٹرنیٹ پہ بھی سنا تھا یا شاید میرے ابو نے مجھے ایک ای میل بھیجی تھی، اور یہ بات بالکل بھی سچ نہیں ہے۔ تو یہ اصل چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد میں نے سننا شروع کیا کہ شاید یہ ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کوئی ایسی چیز ویکسین کے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ وہ چیز ہے تھائمیروسیل، یا پھر شاید کوئی ایسی چیز تھائمیروسیل کے بھی اندر، کیونکہ تھائمیروسیل اصل میں صرف ایک پریزرویٹو ہے۔ شاید یہ مرکری ہے جو تھائمیروسیل کے اندر پایا جاتا ہے، اور شاید اس کی وجہ سے آٹزم ہوتا ہے۔ یہ ایک نئی چیز تھی جو مجھے کافی سننے میں آ رہی تھی، اور اس کو بھی غلط ثابت کر دیا گیا ہے۔ تو پھر اب لوگ آج کل کس بارے میں بات کرتے ہیں؟ وہ کون سا نیا مت ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں؟ اور ایک نیا مت ہمیشہ ہوتا ہے، اور جو نیا مت ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ ویکسینز، آج کل آٹزم کے بارے میں اتنا سنائی نہیں دیتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں بہت ساری ویکسینز بری ہیں صحت کے لیے۔ اور میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتی بھی ہوں کہ مجھے ایک اور ویکسین نہیں چاہیے کیونکہ وہ بری ہے صحت کے لیے، بری ہے امیون سسٹم کے لیے۔ تو یہ ہے آج کل کا نیا مت، اور ان کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں بات کروں گی کہ یہ سچ کیوں نہیں ہے۔ لیکن تحقیق کے مطابق ان میں سے کوئی بھی بات سچ نہیں ہے، یہ سب کے سب متس ہیں۔ تو اب فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ وہ آخر کون سی بحث ہے جو متس سے الگ ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی، اور شاید آپ نے اس کے بارے میں پہلے بھی سنا ہو۔ بنیادی طور پر یہ وہ خیال ہے کہ میں آپ کو یہ بنا کر دکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ کے پاس ایک کمیونٹی ہے یا ایک برادری ہے، سمجھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس یہ سارے لوگ ہیں، یہ سارے مختلف سرکل جو میں بنا رہی ہوں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، سمجھیں کہ الگ الگ انسان ہیں، اور یہ سب ایک ساتھ ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ہم کہتے ہیں ولنریبل، یعنی کمزور۔ تو کہہ لیں کہ یہ ہے ایک 3 مہینے کا خوبصورت سا پیارا سا بچہ، اور یہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے کہ اس کو کوئی بھی ویکسین یا فلو ویکسین لگ سکے، لیکن اس کے والد اور والدہ یہاں موجود ہیں، ان کو ویکسینز لگ چکی ہیں، اور شاید اس بچے کے انکل امجد بھی یہاں ہیں اور ان کو بھی ویکسین لگ چکی ہے، اور اس کی آنٹی کو بھی ویکسین لگ چکی ہے، اور پھر دادا اور دادی کو بھی لگ چکی ہے، اور کزنس کو بھی۔ بنیادی طور پر جتنے بھی لوگ اس بچے کے ارد گرد ہیں سب کو ویکسین لگ چکی ہے۔ اور پھر ان سے ملنے آتا ہے ایک انجان آدمی، یہ کوئی دوسرا آدمی ہے جو دوسرے شہر سے آیا ہے، اور جو بات باقی لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ کہ اصل میں یہ انسان بیمار ہے، اور وہ آتا ہے ان کے پاس دعوت میں، اور پھر وہ کھانسنا شروع کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جراثیم پھیلا رہا ہے کھانس کھانس کر۔ اب جو اس خاندان نے کیا ہے ویکسین لگوا کر وہ یہ ہے کہ انہوں نے اچھا سا زون بنا لیا ہے جس کو سیف زون کہتے ہیں، محفوظ زون کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو بیمار ہیں اور اس بچے کے۔ تو یہ جو جراثیم ہیں وہ اس بیریئر کے آر پار نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ادھر بہت سارے لوگ ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں، اور یہ جراثیم زیادہ انفیکشن نہیں پھیلا سکیں گے کہ وہ بچے تک پہنچ جائے۔ تو یہ بچہ جو ہے وہ بہت محفوظ ہے یہاں پر۔ تو آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے ارد گرد لوگوں کی حفاظت کریں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی اور بوڑھے لوگوں کی، اور وہ ایسے ہی ہوگی اگر آپ اپنے آپ کو ویکسینیشن لگوائیں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی ویکسینیٹڈ رکھیں اور ایک ہرڈ امیونٹی بنا لیں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی تو آپ فوراً جائیں گے اور ویکسینیشن کروائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔